बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गैर आइनी गैर कानूनी तरीके, हर हरबे गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुकाबला जारी है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है उससे पहले पहले मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनान के खिलाफ, उनके सपोर्टर्स के खिलाफ, उनके वोटर्स के खिलाफ भरपूर किस्म की एक फिस्तायत और डिक्टेटरशिप मुसल्लत की गई है। सारी खबरें डिस्कस करेंगे और बेबुनियाद और झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, किसी को भी 1% भी शुबा नहीं। मैं आपको एक अहम सरकारी ऑफिसर का एक स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि अंदर लोग अभी भी बाज़मीर किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को जान देनी है और वो फिर भी कुछ ना कुछ बता देते हैं कि जनाब हम कितने मजबूर हैं। सबसे पहली खबर है शहीद अरशद शरीफ, उनका कत्ल हुआ बेईमाना तरीके से। उनको केनिया में कत्ल किया गया, पीछा करके कत्ल किया गया। उनको दुबई से भी निकलवाया गया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। फिर एक FFT बनी, उसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो भी सीनियर ऑफिसर से मुश्तमिल। लेकिन अभी तक शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का, कातिलों का, उनके कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे, कुछ नहीं पता, कोई बताया नहीं जा रहा। पता तो सब कुछ है लेकिन बताया नहीं जा रहा। और जो असल घिनौने किस्म के इस जुर्म में मुलव्विस लोग हैं उनको कानून के कटहरे में नहीं लाया जा रहा, बल्कि कोशिश की जा रही है कि शहीद अरशद शरीफ का नाम ही ना कोई ले। और पिछले दिनों ARY के साथ एक बार फिर जो कुछ हुआ वो हमें मालूम है कि उनकी नशरियात जैम कर दी गई। सिर्फ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं नशर हुई, वो नशर नहीं होने दी गई। इसके बावजूद अब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुन रहा था। तो साबिक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से काफ़ी अरसे पहले, यानी कि 2 महीने पहले कम अज़ कम, इस केस को दोबारा हाथ नहीं लगाया। और उनकी क्या मजबूरियां थीं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब आ गए हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं एड्रेस कर रहे और लिहाजा उनकी वालदा मोहतरमा जो है शहीद अरशद शरीफ की, उन्होंने दोबारा दस्तक दी है। शहीद अरशद शरीफ की खून की फरियाद लेकर गई हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब से फरियाद की है। एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी है कि जनाब उनके वालिद के उनके बेटे का जो कत्ल है वो आपके पास पेंडिंग पड़ा है। लार्जर बेंच सुन रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही और काफ़ी अरसे से कोई सुनवाई नहीं हो रही और उसमें कोई जवाब भी मांगे गए, फेडरल गवर्नमेंट से मांगे गए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा गया कि आप लेके आए इस सवालों के जवाब, लेकिन वो सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए। तो लिहाजा वो एप्लीकेशन दे दी गई है। हम भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब से 10 बस्ता हाजिर होकर, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जनाब मोहतरम आप शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला भी टेकअप कर लें, क्योंकि उन्होंने जब आपके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, दौलत छुपाने के चार्जेस थे, तो शहीद अरशद शरीफ ने आपको सपोर्ट किया था। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया था कि ये एक विक्टिमाइजेशन का केस है और इसलिए फैज़ाबाद धरने का जो हुआ, तो आप जिस तरीके से फैज़ाबाद धरने के केस को ख़ासतौर पे दिलचस्पी ली है, इसी तरह शहीद अरशद शरीफ के केस में भी दिलचस्पी लें और इसको भी ओनरशिप दें, जैसे फैज़ाबाद धरने केस को ओनरशिप दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि इससे इंसाफ भी मिलेगा और आपका भी इकबाल बुलंद होगा, क्योंकि ज़रूरी है कि जनाब ये सब कुछ किया जाए। बहरहाल उसके बाद अगली खबर हमारे पास है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठे मुकदमात जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब, कल उनका केस था, तो शेख रशीद के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमे में DSP ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मेरे ख्याल में ये मुकदमा बनता ही नहीं था और शायद कोई सियासी मामला हुआ हो। मेरे पास ये केस होता तो FIR खारिज हो चुकी होती और मेरा अब तबादला हो चुका है, आइंदा समात पर शायद कोई और पेश हो। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने तारीखी जवाब दिया इस पे हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इनका बयान न लिखें, ये तो वैसे ही ईमानदारी से बता रहे हैं ये बात सारी। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा
کہ آپ کا بیان ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنا رہے، یہ نہ ہو آپ کی نوکری چلی جائے۔ اب یہ ہے حقیقت حال، اور یہی کچھ جو ایف ایف ٹی اور جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی شہید ارشد شریف قتل کیس میں، اور اس کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، تو اس کے سامنے بھی جو پولیس افسروں نے آ کے بتایا کراچی سے، اور دیگر مدعی تو آئے نہیں تھے خیر، اور مدعی تو ہوتے تو آتے، تو پولیس افسروں نے آ کے بتایا کہ جناب عماد یوسف کو جیسے اٹھایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیس کا کام نہیں تھا، میرے تو نہ ہی ہم نے اٹھایا، یہ ان کو لے کے آئے، اور یہ مقدمہ ایک سینئر آفیسر نے کہا، پولیس آفیسر نے، کہ یہ آپ مقدمہ درج کر دیں۔ میں نے پوچھا یہ مقدمہ کیسے درج کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بات ہو گئی ہے، آپ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی مقدمات، جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، اور اس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات آگے چلائے جا رہے ہیں۔ پھر آگے اس کے آگے ایک اور بات وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں نہیں۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے الزام میں جتنے بھی خواتین و حضرات گرفتار ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے مقدمات آپ عدالتوں میں لے کے جائیں، ٹرائل شروع کروائیں، وہ نہیں کروایا جا رہا۔ خدیجہ شاہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی نواسی ہیں، اور جنرل آصف نواز جنجوعہ وہ آفیسر ہیں، وہ آرمی چیف ہیں جنہوں نے ایک ڈگنیٹی ظاہر کی، اور جناب میاں شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے والد، ان کی طرف سے BMW برانڈ نیو گاڑی جو ہے وہ اس کی چابی سمیت وہ ان کو رشوت آفر کی گئی، انہوں نے وہ انتہائی حقارت کے ساتھ واپس کر دی، اور انہوں نے میسج دیا کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ بکاؤ مال نہیں ہوتا، اور یہ میسج نیچے تک گیا، اور وہ دن گیا اور آج کا آیا۔ تو یہ اس کے بعد اب خدیجہ شاہ جو ہیں ان کی نواسی ہیں، تو ان کو تمام مقدمات میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور ایک مقدمے میں ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار، جیل سے باہر ہوتی ہیں، جیل سے باہر ہی نہیں نکل دیتے، مسلسل ان کو گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، یعنی مقدمہ، اب کسی مقدمے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضمانت نہ ہوئی ہو، عدالت ضمانت نہ ہوئی ہو، ان کو اب نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو میسج یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو بھی نام لے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، اور یہ سیرل المیڈا نے بھی کی ہے ٹویٹ، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ میسج ہے عمران خان آرمی کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے، کہ جناب عمران خان صاحب بھی نہیں اور الیکشن بھی نہیں، تو یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدیجہ شاہ جو ہیں وہ جیل میں رہ کے بھی اتنی زیادہ سخت تھوپتیں برداشت کر کے بھی اگر وہ نہیں مانی اور اپنی آزادیاں اور اپنے حقوق جو ہے آئینی حقوق وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹیں، تو جو آزاد شہری ہیں اور جو اپنی فیملیز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ بھلا کیسے یہ ساری باتیں آپ کی مانیں گی؟ اور وہ نہیں مان رہی اور وہ نہیں مانیں گی۔ یہ سب کچھ اس طرح سے چلتا رہے گا، اور الیکشن آنے دیں، الیکشن صرف فری اینڈ فیئر ہو جائے، باقی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اور یہی کچھ باقی فیملیز کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پہلی ایک بدترین قسم کی رجیم چینج آپریشن ہے، اور رجیم چینج کے جو ماسٹر پلیئرز اور باقی ان کی جو واقعات ہیں وہ پہلی ہے کہ خواتین کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا، انوسینٹ خواتین، گھریلو خواتین، ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور شاید اسی وجہ سے اب شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی وہ بھی آتی ہے، اور عمران خان صاحب کی فیملی بھی آتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب آئیں، آ کے ہمیں گرفتار کر لیں، ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور یہی کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدمات بہت جھوٹے ہیں، اور اتنے جھوٹے مقدمات ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے مقدمات پہ مجبور کیا جا رہا ہے عدالتوں کو بھی کہ جناب آپ ان کو بس جلد از جلد سزائیں سنائیں۔ تو یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، وہ بھی کوئی آواز بلند نہیں کر رہی، اور وکلا تنظیمیں خاص طور پہ پھر دوبارہ سے خاموش ہو گئی ہیں، کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں، نئی باڈیز آ گئی ہیں، نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، تو وہ بھی خاموش ہیں، تو ان کو بھی یہ ساری باتیں نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر اگلا یہ کہ یہی کچھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب کے آج پھر ان کے کوئی 20 مقدمات میں انہوں نے کہا جی میں ضمانتوں پہ ہوں، اور چلے میں گیا ہوں، تو چلے میں بس یہی قصور ہوا کہ میں نے چلے والوں کی بات نہیں مانی،
اور میں نے وہی بات کی ہے، اور جس طریقے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ظاہر ہے وہ اس عمر میں شیخ رشید ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، یہ میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جی جو اس وقت جیلوں میں، علی نواز ہیں، اور جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کب اور کیسے کہاں رکھا گیا ہے. یہ سب کے سب لوگ ہیں، موجود ہیں، اور ان کو صرف ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں، سیاست سے الگ ہو جائیں، اور یہ جو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے حلقے، یہ ہمارے لیے خالی چھوڑ دیں. اور فیسیلیٹیشن مکمل طور پہ ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جی آج سائفر کیس کی سماعت تو نہیں ہو سکی، حکم امتناعی تھا، اور دوسری جانب عدالت لگی، لیکن عدالت آگے معاملات آگے نہ بڑھائے جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح میسج، واضح حکم موجود تھا، 20 تاریخ تک نہیں آپ سن سکتے، اور 21 تاریخ انہوں نے رکھی ہے کہ 20 تاریخ کو جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا ڈویژن بینچ کا، اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جائے گا. تو بڑے امپورٹنٹ وقت ہے یہ 3-4 دن، بلکہ 2 دن رہ گئے ہیں اب تو، جمعہ آج گزر چکا ہے، ہفتہ اور اتوار 2 دن ہیں. ان 2 دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور کوشش کی جا رہی ہے. بہت سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، 2 راتیں مزید امپورٹنٹ ہیں، اور اس پہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد آگے جو ہیں شیخ رشید صاحب بتا چکے ہیں، انہوں نے کہا جی چلے سے 2 روز پہلے میں جب گیا تھا تو میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا. انہوں نے عدالت کو ہائی کورٹ میں بتایا، اور آج ہائی کورٹ میں تھا جسٹس عبدالعزیز صاحب کی عدالت میں پنڈی میں. انہوں نے کہا جی چلے سے 2 روز قبل انہوں نے جسٹس عبدالعزیز کی عدالت کو بتایا تھا کہ میرے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں تھا. ملک کے 5 بڑے قانون دانوں کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے چکا ہوں کہ اگر جیل میں ہوا تو جیل سے الیکشن لڑوں گا، اور الیکشن ہوا تو جیل سے بھی لڑوں گا. نواز شریف بول رہا ہے تو پھر میں بھی بولوں گا. ملک بھر کے پریس کلب کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، جہاں مقدمہ ہوگا اس شہر کا پریس کلب جو ہے وہ ضمانت دے گا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آج احتساب عدالت میں معاملہ تھا، اور بشرا بی بھی جو ہیں عدالت میں اپیئر نہیں ہوئی، اور نیب نے بتایا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. کبھی ان کو بلایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، لہذا ان کی ضمانت ایکسٹینڈ کر دی گئی 21 نومبر تک. اور عمران خان صاحب کو بھی 21 نومبر تک انہیں کہا گیا جی کہ آپ ان کی تفتیش کر سکتے ہیں. اس کو آپ جسمانی ریمانڈ کہیں یا نہ کہیں یہ ہے، لیکن جسمانی ریمانڈ ہو یا نہ ہو، جیل میں بھی ان کے ساتھ ان کی تفتیش کی جا رہی ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں پڑا ہے، اور باہر سے پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پینڈنگ رہتا ہے اور یہ کسی نہ کسی کھاتے پہ نہیں لگایا جاتا، تو جناب اس میں شریفوں کے صاحبزادگان جو ہیں وہ اس میں اگلے کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ، اس لیے القادر ٹرسٹ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے، اور تاکہ یہ دوبارہ مقدمہ کھل نہ سکے آنے والے وقتوں میں. اگر ملک ریاض صاحب اس میں اپنا تھوڑا سا بھی اظہار کر دیں تو بہت کچھ چیزیں باہر آ سکتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.